बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 मार्च है, दिन है हफ्ते का, और आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखूँगा और उसके बाद अपना वीलॉग। पहली खबर यह है कि हुकूमती दावों के बावजूद जो इदारा शुमारियात है उसने जो है वो फिगर्स जारी किए हैं कि रवां हफ्ते जो है वो 13 अशिया जो है वो महंगी हो गई हैं और बहुत महंगी हो गई हैं। उन्होंने नाम लिखे हैं कि जी केले महंगे हुए हैं, अंडे महंगे हुए हैं, बड़ा गोश्त महंगा हुआ है, छोटा गोश्त महंगा हुआ है, गुड़ महंगा हुआ है, इसके अलावा चावल महंगे हुए हैं और LPG महंगी हुई है और इसके अलावा आटा महंगा हुआ है। अब आप खुद इंसाफ करें कि ये रोज़ाना आपके किचन का आइटम है। यानी अगर मोबाइल महंगा हो जाए तो ठीक है, हमारी बला से गाड़ियाँ महंगी हो जाएं, हमारी बला से, या ये जो कुत्तों की खुराक है जो बाहर से आती है वो महंगी हो जाए, हमारी बला से बिल्लियों की खुराक महंगी हो जाए। लेकिन ये आप गौर करें कि ये रोज़ाना, और फिर रमज़ान को ज़हन में रखें। यानी रमज़ान का एक ऐसा फिनोमेना है कि जो है ना वो, हालांकि मरता कोई नहीं है खुदा न खास्ता पूरा रोज़ा रखने से, लेकिन जो इफ्तारी का टाइम है ना तो आपका दिल करता है बहरहाल कि आज चावल खा लिए जाए या आज गोश्त खा लिया जाए, आज चले ये चीज़ खा लेते हैं। यानी वो हमारी एक बुज़ुर्ग थी तो वो कहती थी कि आज मेरी रूह जलेबियों वास्ते भटकनी पई है कि जी मैंने जो है ना वो जलेबियाँ खानी है इफ्तारी में, या किसी और आज जो है ना पेप्सी के लिए रूह भटकनी पई है। ये पुरानी बात है। तो इस तरह होता है रमज़ान में, ये क्वाइट नेचुरल है। तो ख़ासकर पहले रोज़ों में, जो पहले, फिर तो बंदा इंसान को खुदा ने ऐसा बनाया है कि वो ट्यून हो जाता है, लेकिन पहले रोज़ों में तो आप अंदाज़ा करें इनमें से कौन सी चीज़ है जो रोज़मर्रा की नहीं है। आटा, चले सारी चीज़ें छोड़े, आटा, यानी ये जो है वो कह रहे हैं, और 60 सफ़ों के इश्तिहार छाप रहे हैं, और महंगाई पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे आ गई है। ये इदारा किसका है? महकमा शुमारियात हुकूमत का। हम तो इसके करीब भी नहीं फटक सकते। इसका आप इस्लामाबाद में जाकर जो है ना सेक्रेटेरिएट खाली देखें तो ये उन्होंने ये अदाद शुमार जारी किए हैं। बहरहाल जी आगे चलते हैं। अगर मुसलमानों को रंगों से जो है ना वो परेशानी है तो वो घरों से न निकले। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संभल या सुंबल, क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान होगी। वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा है कि जी होली आ रही है तो मुसलमान परेशान होते हैं, लिहाजा वो घरों से न निकलें। बिल्कुल जी, उनका हक है, उनका रवायती और मजहबी त्यौहार है। एक वाक़या आपकी नज़र करते चलूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के दौरे पे थी, तो उस वक्त ये हालात नहीं थे, दोस्ताना माहौल था। तो इमरान खान ने अपने आप को बंद कर लिया कमरे में, यानी इसी रंगों से बचने के लिए। वसीम अकरम रावी है कि हम साहब पे रंग फेंका गया, हमने रवि शास्त्री पे फेंका। खान साहब हस्बे मामूल जिस तरह उनकी तबीयत थी, तो सुनील गावस्कर ने जो है वो दो लड़कियों को तैयार किया कि खान साहब के दरवाजे को नॉक करें और उन्हें कहें कि होटल सर्विस। तो ये छुप के खड़े हो गए। तो बहरहाल उन लड़कियों ने नॉक किया, खान साहब ने दरवाज़ा खोला, लड़कियों के जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो खान साहब को उन्होंने पकड़ लिया और खींच के बाहर ले आए। और खान साहब कहते रहे कि खुदा के लिए न फेंको, खुदा के लिए न फेंको। और गावस्कर कहता है कि हमने ये जुल्म किया कि वो जो एक तो कच्चे रंग होते हैं उनके, हमने खान साहब पे पक्का रंग फेंक दिया जो काफ़ी दिनों तक उन्हें परेशान करता रहा। बहरहाल ये खुशगवार याद थी। तो पुलिस चीफ ने कहा है कि जी मुसलमान घरों से न निकले। हमारा भी यही मशवरा है, अगर छुट्टी है तो घरों से न निकले, उन्हें अपना त्यौहार बनाने दें। उसके बाद अगली जो खबर है GST, जनरल सेल्स टैक्स। ये आपको पता है 17%, 18% जो है ना वो चीज़ों पे लागू है पाकिस्तान में। 1.5 अरब की जाली रसीदें जमा करा दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1.5 अरब की। और ज़्यादा जो जिस चीज़ पे छुपाया गया है वो है सीसा, लेड, यानी वो इतना ज़्यादा आया है और उस पर 1.5 अरब की वो जाली रसीदें बनाई गई। फिर पकड़े गए, फिर जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली रसीदें पेश कर दी गई। मैं हैरान हूँ इन कारोबारी लोगों से कि यार इतना पैसा कमाते हैं, अब ये 1.5 अरब टैक्स अगर बना है, आप इंसाफ करें, कमाई कितनी होगी? 1.5 अरब टैक्स बना है।
تو اس کا مطلب ہے 10-12 ارب کی گیم ہوگی، لیکن ان کی جعلی رسیدیں بنا لے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے تو کبھی جو ہے نا وہ جہاں پہ 10 روپے چنگی دینی ہو، 20 روپے 200 روپے یہ گھر جاتے ہیں گاؤں ٹول ٹیکس، کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی سروس یوٹیلائز کر رہے ہیں تو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا دل جلوں نے 1.5 ارب کی جعلی رسیدیں جمع کرا دی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ راول پنڈی جو پولیس ہے اس کے 500 ملازمین کو سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی نگرانی کی ہے سی پی او صاحب نے کہ اب کڑی نگرانی کی جائے گی، اور انہوں نے 500 پولیس والوں نے ہمیشہ کے لیے وہ سوشل میڈیا کو ان کا واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا گیا، فیس بک، یوٹیوب، سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب روز کی بنیاد پہ نگرانی ہوگی۔ بہرحال یہ سی پی او صاحب کی جو ہے نا وہ سوچ ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی ماڑی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے۔ یہاں راول پنڈی میں بہرحال جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ 500 پولیس والوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہلکی سی جھڑپ ہوئی ہے سنیل گواسکر، ابھی بھی میں نے نام لیا، اور جیسن گلیسپی کی۔ سنیل گواسکر آپ کو پتہ ہے مانے ہوئے مننے منائے بیٹسمین ہیں، بہت خوبصورت بیٹسمین رہے ہیں، اوپنر تھے، کپتان تھے انڈیا کے۔ اور جیسن گلیسپی بھی بہت خوبصورت بولر تھے، کبھی یوٹیوب پہ ان کو دیکھے نا بولنگ کرتے ہوئے، خاص کر ان کے لمبے بال۔ وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے کوچ تھے جیسن گلیسپی۔ سنیل گواسکر نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر وہ بھارتی بی ٹیم کے ساتھ کھیلے نا تو اس کا جیتنا مشکل ہو جائے گا، یہ گواسکر نے کہا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے جیسن گلیسپی نے، جو اب کوچ نہیں ہے، سب کا کوچ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سنیل گواسکر کا یہ جو بیان ہے یہ بکواس ہے، لفظ انہوں نے سخت استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی جو سلیکشن ہے وہ غلط ہے، اور اگر پاکستانی ٹیم ٹھیک سلیکٹ کرے اور ٹھیک لڑکوں کو ٹھیک جگہ پہ کھلائیں تو یہ سنیل گواسکر کا جو بیان ہے یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ اور جیسن گلیسپی نے حال ہی میں ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جب میں کوچ تھا تو عاقب جاوید تینوں فارمیٹس T20 ٹیسٹ اور ون ڈے کا ہیڈ کوچ بننے کے لیے لابنگ کرتا رہا، چگلیاں کھاتا رہا۔ یہ جیسن گلیسپی نے، ظاہر ہے وہ تو گورا ہے، اس کا کیا لینا دینا، اور پھر ہے بھی آسٹریلیا کا، اتنا امیر ملک ہے آسٹریلیا۔ گلیسپی خود شاندار بولر رہا ہے، اس نے یہ انکشاف کیا ہے۔ بہرحال سنیل گواسکر اور گلیسپی میں یہ جھڑپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں بڑے آدمی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پبلک افیئر یونٹ، رانا مبشر صاحب ہیں، رانا مبشر اقبال نون لیگ کے، ان کو وزیر بنایا گیا ہے۔ مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ پبلک جو ہے یہ پبلک افیئر یونٹ یہ محکمہ ہی نہیں ہے، وزیر بنا دیا ہے نا مزے کی بات، وفاقی وزیر بنا دیا ہے۔ اس نے جب پوچھا ہے کہ میرا محکمہ، انہوں نے کہا محکمہ تو نہیں ہے، یعنی وزیر داخلہ ٹھیک ہے جی، ہوم منسٹر ہے، وزیر خزانہ ماڑا چٹا خزانہ بھی موجود ہے، وزیر ریلوے بھی موجود ہے، مواصلات، سڑکیں، پل، یہ وہ، جناب کو وزیر بنایا گیا ہے جو محکمہ ہی نہیں ہے۔ اس سے کہتے ہیں اندھیر نگری اور تاجہ حوالدار، کہ تم نے جی پریولیجز لینی ہے، تم نے موٹر کیڈ لینا ہے، تم نے پروٹوکول لینا ہے، تم نے وزرا کلونی میں گھر لینا ہے، تم نے روزانہ TADA لینا ہے، تمہارا کیا محکمہ ہے یا نہیں ہے؟ تم وزیر ہو، گاڑی پہ جھنڈا لگاؤ اور موجنگ کرو۔ یہ بہرحال جی یہ ہوا نئی کابینہ میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ JUI کے وفد نے اسد کیسر سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کی خاص بات کیا ہے؟ ملاقات کی خاص بات یہ ہے کہ JUI کے وفد نے اسد کیسر کو شرائط پیش کی ہیں کہ ان شرائط پہ آپ عمل کریں گے تو ہم اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوں گے، لیکن وہ شرائط جو ہے وہ مخفی رکھی گئی ہیں، وہ خفیہ ہیں، وہ پیش کی جائیں گی جیل میں عمران خان کو، اور پھر عمران خان ان کی منظوری دیتے ہیں یا منظوری نہیں دیتے۔ بہرحال ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے JUI پھر گھاٹے کا سودا تو کرتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ JUI اسلام کے لیے محنت کر رہی ہے یا دین کے لیے محنت کر رہی ہے یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ پہلے دن سے فضل الرحمان جو ہے وہ
स्टेटस को के बंदे हैं, स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। पीडीएम का सरबराह कौन था, बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत किसने गिराई, अब वो 7 के पता नहीं 8 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो उम्रे पे मौजूद है और उधर मक्का मुकरमा में खिताब करते फिर रहे हैं। इसके बाद एक व्यूअर ने इतराज़ किया है नीचे कमेंट में कि जी फौज नहीं जर्नैल। मैं जब भी फौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मुझे पता है फ़ौज की क्या पोजीशन है या फ़ौज की क्या हैसियत है। मेरा मतलब जर्नैल ही होते हैं, 5, 6, 7 जो ऊपर सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। जो फ़ौजी खड़ा है सियाचिन पे, जो फ़ौजी खड़ा है बलूचिस्तान में, जो फ़ौजी खड़ा है अफ़गान सरहद पे, उसका इस्लामाबाद और रावलपिंडी से क्या ताल्लुक़। वो उधर सारा दिन ड्यूटी करता है, लंगर से रोटी खाता है, ज़मीन पे या टेंट में सो जाता है, अल्लाह वो तो अपने बच्चे पाल रहा है। जब भी मैं फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो फ़ौज का मतलब होता है जर्नैल, सारी फ़ौज नहीं होती। मैंने कहा ये क्लियर आपको कर दूँ। एक मोहतरम व्यूअर ने इतराज़ किया है। उसके बाद हम आते हैं वीलॉग। बाज़ारों में घुमाना, एक कैद कर लेना, बेड़ियाँ पहना देना और जो है ना मशकें कस देना रस्सी से और फिर बाज़ारों में फुराना, ये पहली दफ़ा किसने शुरू किया था? क्योंकि आज आपको ओन अब्बास पब्बी की कहानी सुनानी है। सेनेटर हैं, जनूबी पंजाब से हैं, बड़े जो है ना दिल वाले बंदे हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं, ये कहानी आपको सुनाऊंगा। उसके बाद शौकत खानम ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कहानी यूँ है कि शौकत खानम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है ना वो चल रहा है कि जी ये पार्टी पे पैसे लगते हैं, जलसों पे पैसे लगते हैं। ये जो रमज़ान गुजरा है, ये जो दिन अभी मैं वीलॉग कर रहा हूँ, पिछले इन 8-9 रमज़ान के दिनों में कितने पैसे हुए और इन 8-9 रोज़ों में कितने पैसे हुए, तमाम रिकॉर्ड टूट गए, वो आपके सामने रखूँगा। उसके बाद तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती मोड़ी वे तबीबा, नीता मैं मर गईया, ये क्या स्टोरी है। और उसके बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ये बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ ना, तो वहाँ के शहरियों ने जो है वो कहा, फरमाइश की या मुतालबा किया कि हमने खलीफा को देखना है, हमने उमर को देखना है, उमर इब्न ख़त्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर ने फ़ैसला कर लिया कि ठीक है वो जाएंगे। जो हज़रत अली थे ना, तो उन्होंने मना फरमाया कि आप न जाएं, अगर रास्ते में कुछ हो गया ना, बहुत बड़ा रास्ता है, तो पीछे जो है ना वो यानी खलीफा को जिस तरह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद किया गया और पीछे क्या हुआ, हज़रत उमर को मना किया हज़रत अली ने। बहरहाल हज़रत उमर ने कहा नहीं मैं जाऊँगा, मेरा जाना ज़रूरी है। और अपना कायम मकाम पहली दफ़ा शायद आप सुन रहे हो कि जब हज़रत उमर ने मदीना छोड़ा ना, तो जो कायम मकाम सरबराह थे वो मौला अली को बनाया गया, यानी उनके बाद अबूरी जो खलीफा थे वो हज़रत अली थे। तय ये हुआ उसके साथ मुलाजिम के साथ एक बंदा साथ गया, ये पूरा प्रोटोकॉल था खलीफा का, 10 गाड़ियाँ पीछे, 10 गाड़ियाँ आगे, 19 गाड़ियाँ इधर, 36 गाड़ियाँ इधर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेटें, लटरन बटरन, गब्बर आया। 2 बंदे थे। 10 कोस का फासला तय यानी तय हुआ या 5 कोस का हुआ या 1 किलोमीटर का हुआ कि इतनी तक उमर घोड़े पे ऊँट पे सवार होंगे और जो मुलाजिम है वो मुहार पकड़ेगा। और फिर जब एक को जितना तय हुआ उसके बाद वो मुलाजिम सवार होंगे और जो है ना वो खलीफा मुहार पकड़ेगा। सफ़र शुरू हो गया। अब खुदा की ऐसी करनी हुई कि जब बैतुल मुक़द्दस सामने आया तो मुलाजिम की बारी ऊपर बैठने की थी और खलीफा की मुहार पे। मुलाजिम ने बड़ा कहा कि सर जी मेहरबानी करें, ऊँट पे बैठे, वो पूरा शहर आया हुआ है, सरहद पे नजर आ रहा है, वो क्या कहेंगे। हज़रत उमर ने कहा जो तय हुआ है रूल ऑफ लॉ जस्टिस, जो तय हुआ है उसी के मुताबिक हो। मुलाजिम पे चुप कर गया, हज़रत उमर की पर्सनैलिटी। मुलाजिम बैठ गया ऊँट पे, हज़रत उमर मुहार पकड़ के। जब करीब पहुँचे ना, यहूदियों ने एक दूसरे को कहा कि ये उमर है। वो थोड़ा कमज़ोर सा बंदा था जो ऊँट पे बैठा था मुलाजिम,
یہ عمر ہے جس کے بارے میں افسانے اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو مسلمان نے انہوں نے خسر پسر سن لی. وہاں پہ مسلمانوں نے کہا کہ نہ وہ پہاڑ وہ اونٹ والا عمر نہیں ہے، جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور سے دیکھو، وہ عمر ہے. یہودیوں نے دیکھا حضرت عمر کی پرسنالٹی کو، تو پھر آپس میں ان کے علماء نے ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جرمنی نے اتنی بمباری کی انگلینڈ پہ، لطفافہ، یہ ایئر فورس تھی جرمنی کی، نازی جرمنی کی، کہ لندن کی کوئی چیز کھڑی نہ رہی. ٹھیک ہے جی. ونسٹن چرچل، سر ونسٹن چرچل، یہ وزیر اعظم تھے. موٹا سا سگار یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، سٹک ہاتھ میں ہوتی تھی. وہ 5 جو جنگی کابینیں تھی ان کے ساتھ لندن کے دورے پہ نکلے اور ارد گرد نگاہ دوڑا رہے تھے. ایک ٹوٹی ہوئی بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے تو ارد گرد دیکھ رہے، ظاہر پریشان تھے. ملبے کا ڈھیر، لندن خوبصورت ترین علاقہ تھا. تو سگار کا کش لیا ونسٹن چرچل نے. تو ایک وزیر نے کہا کہ سر ایڈولف ہٹلر نے جو ہے نا ہمیں تباہ کر دیا ہے، بیڑا غرق ہو اس کا. تو جو ہے نا چرچل نے کہا یہ سن کے کہ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. منسٹر حیران کہ سوال گندم جواب چنا. میں نے کہا ہٹلر نے تباہ کیا، پرائم منسٹر پوچھ رہا ہے عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. وزیر نے کہا سر عدالتوں کا ان سے کیا تعلق ہے، عدالتیں تو برستے بموں میں فیصلے کر رہی ہیں قانون کے مطابق، بالکل میرٹ پہ زبردست. ہٹلر نے کش لگایا اور اس نے کہا پھر ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو گئے نا. یہاں عدالتیں دیکھ لیں، یحییٰ آفریدی، عامر بندوق، سرفراز ڈوگر کو اٹھایا گیا. یعنی قانون کے مطابق جو ملک چلے. میں نے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ صدارتی نظام چلایا گیا، وزارتی نظام چلایا گیا، بی ڈی ممبر چلائے گئے، مارشل لا چلایا گیا، جرنیل چلائے گئے، پھوگے بم، سیبے والے بم. دیانت داری سے نہیں چلایا گیا. بس کسی دن دیانت داری سے چلا کر دیکھ لے، جج کے سامنے فیصلہ پیش ہو مقدمہ کہ یہ مقدمہ، جج فیصلہ کر دے. یہ ہمارا یہی حال رہے، جو مرضی کر لیں. SIFC، فوج بڑی، اور جو ہے نا جو انصاف ہے نا، انصاف اس کے بغیر، یعنی مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ کفر میں معاشرہ چلے گا، چل رہا ہے. امریکہ، برطانیہ، چین، رشیا، کینیڈا، فرانس کفر پہ، ظلم پہ نہیں چلے گا. ظلم پہ یہ جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے. دیکھیں نا ملک میں کیا ہو رہا ہے، عمران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج خواتین کا عالمی دن تھا. میری جو ہے نا وہ میرا سلام ہے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سلام ہے. 50% ہماری آبادی ہے. تو کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ صرف انصاف نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہیں. ایڈولف ہٹلر تباہ نہیں کرتا، قطعی طور پہ بے انصافی تباہ کرتی ہے، نا انصافی تباہ کرتی ہے، ظلم تباہ کرتا ہے. بہرحال اگر یہ سمجھیں تو یہ جو ہے نا ذل شاہ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، اس کو جو تشدد کر کے شہید کیے، تشدد کر کے، قصور کیا تھا؟ آج اس کی دوسری برسی تھی. یعنی وہ نا کوئی اتنا جانتا بھی نہیں تھا، وہ بھولا بندہ. وہ ڈائلاگ مارنا اور اس طرح جو ہے نا وہ زمان پار کے باہر ناچنا، وہی تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتی موڑے بے طبیبہ نہیں تب میں مر گئیاں. وہ عاشق تھا عمران خان کا. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. تشدد کر کے مارا گیا، تشدد کا، ہڈیاں توڑی گئی، ہڈیاں توڑی گئی. اور پھر کیس بھی عمران خان پہ مقدمہ ہے ذل شاہ کے قتل کا. اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں یہی افسوس ہے کہ میں ذل شاہ کو نہیں مل سکا. ذل شاہ کی موت ان کو بہت بھاری پڑے گی، یقین کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے یہاں بھاری نہ پڑے، ہو سکتا ہے یہاں بھاری نہ پڑے. ایک عرش شریف کی شہادت اور ایک ذل شاہ کی شہادت.
ان لوگوں کو بہت بھاری پڑے گی. کس صورت میں پڑے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو رسی دراز کرتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا ہمارے گاؤں میں اچانک پتہ چلتا ہے اتنا، یہ ابھی کل کی بات ہے، کل کی، اتنا خوبصورت جوان، اتنا خوبصورت جوان، یعنی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نیادیوں کا جو قد کاٹ ہے، وہ رودے کے ساتھ، وہ بہت بڑی نہر، پاکستان کی سب سے بڑی نہر تھل پروجیکٹ، وہ میرے گاؤں سے، میرے گھر کے قریب سے گزرتی ہے، بہت بڑی نہر ہے. وہ روزے کے ساتھ نا لڑکا وہ وضو کر رہا تھا نہر پہ، اس کے پاؤں پھسلے اور نہر میں گر گیا. بس ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کی طرح، اس کے گھر میں کوڑام مچا ہوا. ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. زرداری نہیں، عمر تک کو، نواز شریف کو تک کو، شہباز شریف کو تک کو، ان لوگوں کو کچھ ہی نہیں تھی نا، جرنیلوں کو کچھ ہی نہیں تھی نا. سنتے ہیں فلاں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور گیا، ان لوگوں کو پرواہ کو نہیں، بھیڑے کامی سارے کرنے. یہ پھر وہی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی ہور کرو، گڈی وانگ آج میں نو سجنا، اڈائی جاؤ اڈائی جاؤ اڈائی جاؤ، ان کو اڈائی جا رہا ہے میرا خیال ہے. ہور کرو تاکہ جب میں تم لوگوں کو پکڑوں کہ تم لوگوں نے عرش شریف کو کینیا میں مروایا، تم لوگوں نے ذل شاہ کی ہڈیاں توڑ کے اسے مارا، تاکہ میں تم لوگوں کو پکڑوں نہ، پھر کوئی جو ہے نا اس میں لچک نہ ہو، کر لو جو کرنا ہے. بہرحال آج اس ملنگ کی دوسری برسی تھی. میرا بڑا فیوریٹ تھا، بڑا پیارا بندہ تھا اور خان کا عاشق تھا، یہی قصور تھا اس کا. شوکت خانم نے بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خاص کر خواجہ آصف ہو گیا، ایک وہ انور مسعود کا بیٹا ہے، سوروں کی طرح منہ ہے، عمار مسعود، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پروپیگنڈے سے کیا ہوا، یہ جو دن گزرے نا یکم رمضان سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے جی، پچھلا جو رمضان تھا اس میں خاطر خواہ پیسے نہیں ہوئے تھے، اور اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے 33 کروڑ روپیہ جمع کر کے ان دنوں میں یکم رمضان سے، یہ اندازہ لگا لیں کتنے دن ہوئے، یکم رمضان سے آج تک 33 کروڑ روپے جمع کیے. آپ سے درخواست ہے، مدبانہ درخواست ہے، 100 روپیہ، 200 روپے، 300 روپے، موبائل پہ بھی نمبر آتا ہے، اخباروں میں بھی نمبر ہے. بڑا وہاں پہ نا بڑی سسکتی انسانیت ہے، بڑی تکلیف دہ جو ہے نا بیماری ہے وہاں پہ. خاص کر بچوں کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں آپ، اللہ آپ کو وہاں لے کر ہی نہ جائے. ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے تو آپ نا پہلی ترجیح تو آپ کے رشتہ دار ہیں، اس بات میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو، قریبی بندوں کو، جو ان کو بالکل وہ کرے. اگر کوئی گنجائش بچ جائے 100 روپے کی گنجائش، یہ محمود نیادی کی ریکویسٹ سمجھ لیں کہ 100 روپے کی گنجائش بچ جائے نا، کہ آپ کے پاس 100 روپے، آج کل آپ کو پتہ ہے کیا حیثیت ہے، تو وہ موبائل نمبر پہ نہ بھیجیں، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ عمران اندر ہے تو نہیں ہو رہا فنڈ ریزنگ. یہ لوگوں نے غصہ کیا ہے، یہ بھی شکر ہے انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں میں، لاہور کی، یہ صرف لاہور میں ہوا ہے 33 کروڑ یہ ان دنوں میں. تو آپ لوگ بھی نا تھوڑا بہت، کیونکہ کراچی والا جو پروجیکٹ ہے نا وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے. خان صاحب اندر ہے، فنڈ ریزنگ ہو نہیں رہی. خان صاحب ایک چکر لگاتے تھے کسی ہوٹل کا، کسی ڈنر پہ، تو آپ کو پتہ ہے لوگ جتنی کریڈیبلٹی ہے خان صاحب کی. عارف علوی بتا رہے تھے نا کہ باہر سے آئے، پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت، باہر سے آئے تو جہاز سے اترے نا، تو عارف علوی بتا رہے تھے میں نے استقبال کیا، تو وہ جب ٹیکسی کی جگہ پہ پہنچے کہتے ہیں بہت بڑا بیگ جو ہے نا وہ مجھے پکڑا دیا خان صاحب نے. تو کہتے ہیں ٹیکسی والے کو پیسے دو، میں نے پیسے دیے، کہتے ہیں 100 روپیہ اور دو، ٹیکسی والے کو اور دیا. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں یار پیسے تھوڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے. تو عارف علوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب کھولا نا وہ چرمی بیگ، تو وہ پورا جو ہے نا پورا وہ بھرا ہوا تھا پیسوں کا. تو میں نے کہا خان صاحب یہ، تو وہ کہتے نہیں یہ شوکت خانم کے لیے مانگے ہیں. تو عارف علوی کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی تو شوکت خانم کے لیے آپ گئے تھے اور واپس آئے، تو اس سے کہتے ہیں نہیں تمہیں میں پیسے دے دوں گا، تم زیادہ نہ بولو، ٹیکسی کے یہاں سے نہیں نکالنے تھے.
اب بہرحال آپ سے جو ہو سکے، لاہوریوں نے کمال کیا ہے، 33 کروڑ روپے دیا ہے ان دنوں میں، جو کہ ریکارڈ ہے، آپ بھی کچھ کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اون عباس پبی۔ رات کو، آدھی رات کو، یہ شخص اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جو کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے دروازہ نوک نہیں کیا گیا، دروازے کو شیر دل جوانوں نے توڑا، دروازہ توڑا، اور وہ جو نائٹ ڈریس تھا اون عباس پبی کا، اسی ڈریس میں اون عباس پبی کو گاڑی میں بٹھایا۔ پہلے اس کے 16 سالہ بیٹے کو بھی گرفتار کیا، یہ سینیٹر ہے بندہ، لیکن پھر کہتے ہیں ترس آ گیا، 16 سالہ بیٹے کو چھوڑ دیا، گاڑی میں بٹھایا، منہ پہ کالا شاپر چڑھا دیا۔ اون عباس پبی کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے جو ہے نا گاڑی دوڑتی رہی، 3 گھنٹے۔ 8 بجے کے قریب مجھے ایک عدالت میں پیش کر دیا گیا، تو جج مجھے کہتا ہے کہ جی آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے پہلے کہانی سنائی آپ کو، حضرت عمر والی انصاف۔ تو اون عباس پبی کہتے ہیں کہ میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر جی وہ باتیں تو میں بعد میں بتاتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں ہوں کہاں پہ، میں کس شہر میں ہوں، میں کس عدالت میں ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم تحصیل یزمان، یہ جنوبی پنجاب میں ہے، اس کی عدالت میں کھڑے ہو، یزمان میں۔ تو وہاں جو ہے اون عباس پبی کا وہ بیان شان اور ریمانڈ اور سارا کچھ، یہ پتہ ہے کس نے شروع کیا تھا؟ پہلے یہ عالیہ حمزہ کو دھوپ میں گھماتے رہے، صنم جاوید کو گھماتے رہے پریزن وین میں، وہ تنور بن جاتی، پانی نہ دیتے، تکلیف۔ یہ کس نے کیا تھا سٹارٹ؟ پتہ ہے آپ کو؟ یزید نے ہاشمیوں کے ساتھ کیا تھا، بازار بازار پھرواؤ، اور ہدایت تھی کہ 10 محرم کے بعد کچھ بھی نہ بچا ہاشمیوں کا، تو ایسا راستہ تجویز کیا گیا شام جانے کے لیے، دارالحکومت جانے کے لیے، جو سب سے لمبا تھا۔ وہ بیبیاں جن سے سورج شرماتا تھا، وہ بیبیاں جن سے جبریل جو ہے نا وہ شرماتے تھے، ان کو اس لمبے رستے سے جو ہے وہ رسیاں باندھ کے وہ شام پہنچایا گیا، پھرایا گیا۔ پھر وہاں پہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو پہلے بتا دیا گیا تھا باغی آ رہے ہیں جو جنگ ہار گئے، خارجی آ رہے ہیں جو جنگ ہار گئے۔ آج والے خارجی بھی خارجی، تو لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کوئلے پھینکے، ریاست کے باغی آ گئے، ریاست کے خارجی آ گئے جنہوں نے بغاوت کی۔ بہرحال دربار میں 1.5 گھنٹے تک انتظار کرایا گیا، 1.5 گھنٹے تک باہر بٹھا کے کہ بیٹھیں، انتظار کرایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ملاقات کا شرف بخشا گیا۔ اور جب ہاشمی دربار میں داخل ہوئے تو کون سی آیت پڑھی گئی پتہ ہے آپ کو؟ آیت پڑھی گئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اور وہیں پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے یزید، اپنے مطلب کے معنی نہ پہنا، اپنے مطلب کے معنی، یہاں بھی پہنایا جاتا ہے نا اپنے مطلب کے معنی، آیتیں پڑھ کے اپنے مطلب کے معنی نہ پڑھا۔ وقت ثابت کرے گا کہ تو جیتا ہے یا میرا بھائی جیتا ہے، اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ کون جیتا، وقت ثابت کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے نا، یہ نہ کسی کی رشتہ دار ہے، نہ چاچی ہے، نہ مامی ہے، نہ کزن ہے، نہ سالی ہے، نہ بہنوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ اس طرح جو ہے نا بے رحم احتساب کرتی ہے۔ یہ جو 3 سال ابھی تک ہو گئے نا، پی ڈی ایم ہو گیا، اس کے علاوہ کاکڑ ہو گیا، اس کے علاوہ یہ جو ابھی فارم 47 ہے، ان 3 سالوں کی کہانی جب لوگوں نے لکھی نا، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 50% بھی نہیں ہے۔ 50% لوگوں کے ساتھ ان 3 سالوں میں، یعنی آج کیا کہا ہے اس نے، کامران مرتضیٰ نے، کامران مرتضیٰ JUI کے سینیٹر ہیں، JUI کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، انہوں نے کہا ہے کہ مشرف کا دور اس سے اچھا تھا، سینیٹ میں مشرف کا دور اس سے اچھا تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرف کے دور میں لال مسجد اینڈ سو، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ
عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.